बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। नाज़रीन, मरियम नवाज सबसे पहले रातों रात फरार हुई। लंदन में नया मंसूबा क्या बन रहा है? शरीफ ख़ानदान क्यों अचानक लंदन, किससे मुलाकातें हो रही हैं? आर्मीनिया अज़रबैजान जो जंग सीज़ फायर हुआ, ये क्या रूस की मगरिब पर जीत है? कंपनी का इसमें क्या नुकसान है? अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें हुई और निगरान वज़ीर-ए-आज़म की सेल्फियाँ, वो तो अलग नुकसान है, लेकिन जो मुलाकातें हैं वो बड़ी अजीबो-गरीब मुलाकातें हैं। नैब का बड़ा एक्शन भी शुरू हुआ, वो भी एक अलग मामला है। और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है, आप कह रहे हैं सियासी केस नहीं सुने जाएंगे। कौन से केस सुने जाएंगे, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। और पाकिस्तान के इंतखाबात में हमेशा हम लोग अमेरिका यूरोप का तो हाथ जानते हैं, लेकिन इस दफ़ा पहली मरतबा हिंदुस्तान भी शामिल हो गया। इसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज अचानक लंदन चली गई। यहाँ पर 3 मामलात हैं जिनकी वजह से इन्हें भागना पड़ा। एक, इनकी वो गुफ्तगू जिसके बारे में ताकतवर लोग कर रहे हैं। अब खुद को गैर जानिबदार साबित करने के लिए इन पर भी हाथ डालना पड़ेगा। शरीफ ख़ानदान से एक कुर्बानी की दरख्वास्त है कि एक बंदा आप में से कुर्बान हो जाए, और बार बार सब नवाज शरीफ की तरफ देखते हैं। लेकिन नवाज शरीफ की वजह यही है कि वो अवाम में मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है इनकी। अवाम इन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और इन्हें ये इनके सोर्सेज भी बता रहे हैं और सर्वे भी बता रहे हैं। इसीलिए बहाने उनके कि हम इनका इस्तकबाल नहीं करेंगे क्योंकि लोग तंग हो रहे हैं। वजह इनका जो गढ़ था पंजाब, वहाँ अब नफ़रत अरूज में है। तो बहाने लोगों की डिस्टर्बेंस के, कभी शादियों के सीज़न के, कभी एयरपोर्ट पर ना बुलाने के, रात के जलसे रखने के ताकि कैमरों की मदद से और अपने दरबारी जो इनके सहाफ़ी हैं उनकी मदद से अवाम में कुछ मकबूलियत दिखा सकें। इनका जो इजलास हुआ बहुत बड़ा, उसमें तमाम रहनुमाओं को कहा गया कि आपने MNAs MPs लाने, अपने लोग लाने हल्कों से। उन्होंने साफ साफ कह दिया हम अवाम को घरों से नहीं निकाल सकते। उसकी वजह देखें, महंगाई की शिद्दत ये है कि इस वक्त पेट्रोल की जो कीमत है वो नवाज शरीफ के आने तक 400 की लाजमी हो जाएगी। सितंबर अक्टूबर में जो बिजली और गैस के बिल आ रहे हैं वो अवाम के होश उड़ा देंगे, और खौफ और दहशत से लोग पहले ही नफरत का शिकार हैं। अब नवाज शरीफ का आना इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसानदेह इनके लिए होगा। हालांकि इनकी तमाम शराइत मंजूर की गई, यकीन भी दिलाया गया कि आप एक मरतबा सिर्फ पाकिस्तान आ जाएं। लेकिन मरियम नवाज अचानक जो मुलाकात के लिए अब गई, पहले बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से इनकी मुलाकातें हुई, ज़ीरो रिस्क मांग लिया उन्होंने गारंटी का। लेकिन उसके बावजूद तमाम ओहदों पर लोग भी लगा दिए, जो उन्होंने कहे थे, तमाम शराइत पूरी हुई। इसके बावजूद ये ज़हनी तौर पर नवाज शरीफ तैयार नहीं है। अब मरियम साहब अपनी लाइब्रेरी से 150 से ज़्यादा वीडियोस उन तमाम आला हुकाम और उनके बच्चों की लेकर जा रही हैं वहाँ बड़े आला अफसरान के साथ। आपको उनको पता है कंट्रोल करना है, जो गलत काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और वो शख्स जिसकी तोसी हुई वो भी इनके साथ मुलाकात पे तैयार है, तावन कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी कुर्बानी के लिए बड़ा तैयार नहीं। ये आखिरी बात इनकी हुई। करप्शन केसेस भी खुलेंगे। अब सिविल मिलिट्री के उन तमाम लोगों को नैब में इसीलिए लाया जा रहा है, 400 से ज़ायद लोगों को लाया जा रहा है ताकि शिकंजा कसें, और उसमें नून लीग, JUIF, MQM, ये तमाम लोग शामिल हैं। 2000 के करीब रेफरेंस 2 बड़ी गाड़ियों में भर के लाए गए। आप देखें इसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, गिलानी, जरदारी, सब लोगों के, तमाम वज़रा, पार्लियामेंटेरियन, अफसरान, जो भी कंपनी की हिदायत पर अमल नहीं कर रहा, उस जज का नाम, उस ब्यूरोक्रेट का नाम, इनके जो शुगर मिले हैं, इनकी जो ओमनी ग्रुप है जरदारी की, उसके मामलात, फजलुर रहमान का नाम जिसमें वो नैब में कहता था मैं बच्चे भेज के GHQ का घेराव करूँगा, MQM को भी ब्लैकमेल करने के लिए, उन तमाम पार्टियों को। ये असल में इलेक्शन और उसके बाद की हुकूमत के मामलात तय किए जा रहे हैं। हुकूमत बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, ये सारे लवाजमात उसके हैं। इन्हें लगता है तहरीक इंसाफ का जोर तोड़ दिया है, लेकिन ये अभी तक कोई रिस्क लेने नहीं चाहते। कोई इमरान खान बेशक जेल में है, लेकिन उसकी एक झलक इनका सारा मनसूबा तबाह कर सकती है। जितना इस वक्त अवाम में खौफ है, उससे ज़्यादा खौफ यकीन करें कंपनी के ऊपर है। अवाम को तो ये सांस लेने पर, आपको पता है इस वक्त इन्होंने यही था कि तो खौफ फैला देंगे, दूसरा महंगाई करेंगे, दाल रोटी के चक्कर में अवाम को फंसाएंगे। वो इमरान खान को भूल जाएंगे, इतना डराएंगे कि वो अपना जायज़ कानूनी आइनी हक कहेंगे जी रोज़े मुहशर पर डाल देंगे, उसे वो भूल जाएंगे। ना भूले बीच में नवाज शरीफ का ड्रामा शुरू करेंगे। वैसे तो ये ड्रामा नवाज शरीफ का वैसे ही फ्लॉप हो जाना है, क्योंकि उनके पास बयानिया नहीं है। इलेक्शन बनते हैं बयानिए से। जनरल फैज़ के खिलाफ बयानिया बनाने ला रहे, तो 2017 में जनरल फैज़ DGI था ही नहीं, इसे निकालने वाला वो था ही नहीं। ये जावेद चौधरी ने भी बात की है, वो नवीद मुख्तार DGI जो नवाज शरीफ के रिश्तेदार थे, उसने फौज से उसने निकलवाया इन्हें। तो फिर 2017 में उनका अपना रिश्तेदार था। जनरल फैज़ का तो मामला उसमें बनते ही नहीं। इसी तरह बाजवा का नाम भी नवाज शरीफ नहीं ले सकता, क्योंकि 2017 में इसकी हुकूमत ख़त्म हुई, तो फिर दूसरी एक्सटेंशन क्यों दी उन्होंने, वोट सारा क्यों दिया। तो ये सारे का सारा बयानिया इनका, वोट को इज्जत दो वगैरह वगैरह सब खत्म हो चुका है। अवाम को इस बात की परवाह ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अवाम का फोकस एक महंगाई, दूसरा इमरान खान, कैदी नंबर 804। और ये सारा ड्रामा, इस तवज्जो को हटाने के लिए आप लोगों ने अपना फोकस नहीं हटने देना।
یہ سوال بار بار آتا ہے جی طاقت میں کون ہوگا، اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، تحریک انصاف کے الیکشن کا کیا بنے گا؟ دیکھیں جس انداز میں انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا، اسے ٹھیک کرنا اتنی جلدی ممکن نہیں ہے۔ اب الیکشن میں جو ابھی دیکھیں یونائٹڈ نیشن میں جو ملاقاتیں ہونی، پراسرار ملاقاتیں، نگران حکومت کو وہاں پر معاہدے بھی، شرائط بھی IMF کے ساتھ مانے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہندوستان تک یہ چاہتا ہے، وہ نگران لوگوں کے ذریعے پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ کمپنی کو بتاؤ کہ نواز شریف کو لائیں۔ نواز شریف آپ حالیہ بیانات دیکھیں سارے ہندوستان کے حق میں، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ وہ براہ راست ہندوستان پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو الیکشن کروانا چاہتے ہیں، یہ طاقت بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس ٹوٹی پھوٹی طاقت سے کوئی بھی جماعت پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پر نہیں اب کھڑا کر سکتی۔ یہ پوری دنیا کے ایکسپرٹ آپ اٹھا لیں، وہ سب یہی بتائیں گے۔ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام تک جب تک نہیں آئے گی، مسائل نہیں حل ہو سکتے۔ اس کی دلیل دیکھیں 16 مہینوں میں انہوں نے 14 جماعتیں بنا کر حکومت بنائی، ملا کر سب کو، بھرپور مدد امریکہ سے لی، مغرب سے لی، سب ان کے ساتھ تھے۔ مفتاح اسماعیل ٹھیک کرے گا، پھر اللہ جی حفیظ شیخ کرے گا، پھر جی اسحاق ڈار کرے گا، پھر فلاں کرے گا۔ یہ اسحاق ڈار کے والد صاحب کو بھی لے آئے، معیشت کے بابا ایڈم سمتھ کو بھی اٹھا کے قبر سے لے آئے، وہ بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ بنیادی اصول جب تک پورے نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بڑے سادے ہیں، آپ کو میں اس کی مثال دوں، دنیا میں آپ دیکھ لیں، ارجنٹائن ہے آپ کے سامنے، میکسیکو ہے، جنوبی افریقہ ہے، برازیل ہے، سب سے بڑھ کر یہ بنگلہ دیش آپ کے ساتھ ہے، افغانستان ہے ادھر۔ کوئی آئیڈیل حکومت نہ ہونے کے باوجود وہ کیوں آپ سے بہتر ہے؟ وہ بنیادی اصول انہوں نے پکڑ لی، اور انہوں نے سارا زور لگا دیا پروجیکٹ بلاول پہ، ساری طاقت لگا دی نواز شریف کے منجن بیچنے پہ۔ اب جو حال پروجیکٹ بلاول کا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اسی طرح کا نواز شریف بھی واپس آ گیا، اس کا بھی انجام یہی ہوگا جو شہباز شریف کے آنے سے، اسحاق ڈار کے آنے سے ہوا۔ اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو 20 ضمنی انتخابات، یہ دلیل ہے اس بات کی، پشاور آپ دیکھ لیں، 20 ضمنی انتخابات دیکھ لیں، گلگت دستور دیکھ لیں، اور ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ آپ کے سامنے ہے۔ جو لوگ نا امید ہے، جو مایوس ہیں، وہ ذرا یہ یاد رکھیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، انہوں نے امیر المومنین ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے میں 11 سال لگائے، وہ نہیں کر سکا۔ ذرا غور سے سنیں کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ پریشان نظر آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی صرف مغربی پاکستان بلکہ سندھ کی ایک مضبوط جماعت تھی، ذوالفقار علی بھٹو جاگیردار تھا، ایک عوامی لیڈر بنا، انٹرنیشنل آئیکن نہیں تھا، اسے جیل میں ڈالا، 2 سال جیل میں رکھا، تشدد بھی کیا، پسلیاں بھی توڑی، اس کی بیوی کو بھی انہوں نے ڈنڈے مار مار کے ذہنی طور پہ مریض کر دیا، اس کے دونوں بیٹے مار دیے، پھر اس کی بیٹی بھی بعد میں مار دی۔ بینظیر بھٹو کے بعد 1988 سے آپ دیکھیں 3 ہفتے پہلے ضیاء الحق کا منصوبہ یہ تھا، 3 ہفتے پہلے صرف، کہ حکومت اس طرح چلتی رہے گی، لیکن پھر ان آموں کی پیٹی میں کچھ آم خاص نکل آئے۔ جب بینظیر بھٹو نے پاکستان میں پیر رکھا اس کے جانے کے بعد، اور لاکھوں لوگ استقبال کر رہے تھے، اور وہ بینظیر کی محبت میں نہیں، ضیاء الحق کی نفرت میں آئے تھے۔ وہ 2 مرتبہ وزیر اعظم بنی، اور 11 سال جس پارٹی کو یہ تباہ برباد کرتے رہے، اسی بے نظیر کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے وزیر خارجہ انہوں نے بنایا، بلکہ اس کا پروجیکٹ بلاول وزیر اعظم بنانے کو بھی مکمل تیار تھے۔ آپ اندازہ اس بات سے لیں، سیاسی جماعتیں، عوامی جماعتیں ختم نہیں ہو سکتی، البتہ ملک ختم ہو جاتا ہے، ملک بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہے۔ ان طاقتور لوگوں پر بھی عوام کا شدید خوف تھا۔ یہ میری بات غور سے سنیں، صرف یہ لوگوں کو خوفزدہ نہیں کر رہے، عوام سے یہ بھی اتنے ہی خوفزدہ ہے۔ جب یہ خوفزدہ ہوں تو پھر ایسی ہی حرکتیں ہوتی ہیں، بوکھلاہٹ میں ڈوبنے والا آپ کو پھر پکڑتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے عوام کنٹرول میں نہیں، انہیں سیاستدان کنٹرول کیے، ججز کنٹرول کیے، بیوروکریٹ کنٹرول کیے، تمام معاملات اپنے کنٹرول میں کیے، لیکن خوف کا عالم دیکھ لیں، الیکشن کی طرف نہیں جا سکتے۔ انہیں پتہ ہے عوامی رد عمل آئے گا، IMF اور بین الاقوامی ادارے اور یہ سب انہیں مجبور تو کریں گے، لیکن ان کے سامنے 2 بڑے مسائل، اگر یہ الیکشن میں ان کی واردات نہ چلی، جو نہیں چلے گی، نظر آ رہا ہے صاف، کیونکہ سب پیچھے مسالے ہیں ساری، تو یہ ہار گئے تو اس کے بعد بیک اپ منصوبہ کوئی نہیں، جیت گئے تو حکومت بنائی، حکومت کیسے چلے گی؟ عوام کی نفرتوں میں اضافہ ہے، عوام کے مسائل، مہنگائی اور ان کی زندگی جب تک آسان نہیں ہوگی، ان کے بس میں کام نہیں ہے۔ فی الحال تو دیکھیں مغرب ان کے ساتھ ہے، وہ تعاون کر رہے ہیں، انہیں یوکرین میں تعاون چاہیے، اور انہوں نے بہت لمبا عرصہ نکال بھی لیا، تو امریکہ کے الیکشن ہوتے ہی سب کچھ بدل جائے گا، اس سے پہلے ہی حالات ٹھیک ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں جو اجلاس ہو رہا ہے، دیکھیں ان کی حالت، وہاں غیرت مند قوموں میں ایران کا صدر قرآن لے کر آ رہا ہے، بات کر رہا ہے، طیب اردگان جو کشمیر کی بات کر رہا ہے، حالانکہ G20 ابھی ہندوستان سے اٹینڈ کر گیا ہے، یہ دنیا کا اجلاس تھا، بڑے معاملات پر بات کرنی تھی۔ ان کے لوگ نگران وزیر اعظم، وزیر خارجہ، پہلے تو قانوناً اخلاقاً وہ اس قابل نہیں تھے اس اجلاس کی، پھر جب شرکت کی تو وہی اپنی بڑے دفتروں میں چھوٹے لوگوں والی حرکتیں، سیلفیاں اتارنے لگ گئی۔ اب جس طرح وہ شہباز شریف غسل خانوں کے باہر کی تصویریں، چھاپے لگا ہر جگہ اپنے تھوبڑے، انہوں نے بھی اپنا تھوبڑا فوراً لگایا۔ ظاہر ہے اوقات سے زیادہ مل جائے تو یہی ہوتا ہے۔ اب جو ان کے مالکان ہیں جو بائیڈن، وہ تو اس وقت خود مشکل میں، انٹرنیشنل مسائل اس کے الگ ہیں، جو معاشی مسائل ہے وہ خود دیوالیہ پن سے بڑی مشکل سے بھی بچا ہے امریکہ، جہاں روس اور اس وقت شمالی کوریا کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے۔ ماضی میں جس طرح چین ان کے انتخابات میں امریکہ کے الزام لگاتے تھے، اب تو چین اور روس کھل کے کر رہے ہیں، اب تو وہ آذربائیجان، ارمینیا کی جنگ بھی جیت رہا ہے۔
یہ عروج پہ دیکھیں G20 کانفرنس میں دونوں چین اور روس نہیں تھے، اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی نہیں بن رہی، عدالتی ریفارمز پر ان کے آپس میں مسائل ہیں، یوکرین کی جنگ نے انتہائی مہنگی پڑ رہی ہے، اس وقت وہ ان کی معیشت کے لیے جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، دن بدن امریکہ میں معاشی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، بائیڈن کے خلاف کرپشن کیسز الگ آ چکے ہیں، اب ان کی اس وقت اپنی جو جمہوریت ہے وہ خطرے میں پڑی ہے، لیکن وہ اپنا آخری زور لگا رہے ہیں۔ اب روس نے بڑی مہارت سے آرمینیا آذربائیجان کا تنازع ٹلوا دیا، یہ تنازع شروع ہوتا تو یہ روس کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ اس کے یہ جو کیمپ کے ممالک ہیں وہ بھی اس سے مخالف ہوتے، ترکی آذربائیجان کی حمایت کر رہا تھا، اور آذربائیجان دوسرے بہت سارے ممالک کے ساتھ تھے، انہوں نے آرمینیا کو تیار کیا، نگورو کاراباخ کا اتنا بڑا تنازع اس پہ مان جائے، نیا محاذ نہ کھولیں۔ اب جو اتفاق ہوا اس میں آرمینیا کی تمام حمایت یافتہ مسلح تنظیمیں ہتھیار ڈال رہی ہیں، آرمینیا کی سرکاری فوج کے تمام لوگ نگورو کاراباخ سے نکل رہے ہیں، اس کی سرزمین چھوڑیں گے، پھر وہاں جو لوگ رہ جائیں گے انہیں اپنے ساتھ یہ انضمام کر لیں گے، جوڑ لیں گے۔ اب اس سارے عمل میں کرے گا کون؟ روس کے امن دستے، آرمینیا اور آذربائیجان کے ساتھ مل کر، یقینی پہلے ماضی میں ڈیفرنٹ ہوتا تھا، نیٹو کے ہوتے تھے، تو روس کے امن دستے کام کریں گے۔ اب اس سے نقصان کمپنی کا تو ہوا، ایسٹ انڈیا کمپنی کو کچھ پیسے مل جاتے، مغرب کو بڑا شدید نقصان ہوا، یہ لوگ جمہوریت کے نام پر واردات نہیں کر سکے۔ دیکھیں ان کا جمہوریت کے نام پہ بڑا دوہرا معیار ہے، سنہرے بال ہوں، نیلی آنکھیں ہوں، جینز آپ پہنتے ہوں، انسٹاگرام اکاؤنٹ استعمال کرتے ہوں، نیٹ فلکس دیکھتے ہوں، ہم مذہب ہوں ان کے، تو جمہوریت بچانے کے لیے آ جائیں گے۔ براؤن آپ کا رنگ ہو، پاکستانی ہو، تو درندوں کے حوالے جمہوریت ختم کرنے کے لیے امریکہ مغرب سب اکٹھا ہے۔ ان کے اپنے ایف اے پاس براؤن منڈے جو ہیں، یہ سول آپ کو پتہ ہے بظاہر دلیے سے پراپرٹی تک، کمرشل بزنس اور اپنے سکول تک بنا گئے، بینک بنا گئے، علیحدہ کمیونٹی بنا کے، باقی پاکستان سارا اس میں اچھوت اور شودر بنا کے ادھر داخل نہ ہو سکے۔ اس کے باوجود ان کے جو سینئر سارے کے سارے ریٹائرمنٹ کے بعد ملک سے باہر ان کے ملکوں میں جا کے بستے ہیں، کیونکہ یہ خوفزدہ ہیں، یہ ابھی بھی نوکری میں بھی خوفزدہ، نوکری کے بعد بھی۔ اسی لیے عمران خان کے خلاف انکوائریاں کیا کر رہے ہیں؟ ٹیلی تھون سے اس نے سیلاب میں پیسے اکٹھے کیے، نیب اس کا کیس بنائے گا، پیسہ اوورسیز پاکستانیوں نے دیا، وہ تو آج بھی عمران خان اشارہ کرے وہ پیسوں کا ڈالروں کا منہ کھول دیں۔ پاکستان کے خزانے سے پیسہ نکلا نہیں، جس طرح انہوں نے ڈیم فنڈنگ پہ پروپیگنڈا کی، وہ ساری فنڈنگ سپریم کورٹ کے پاس نکل آئی۔ اب عمران خان کو پیسہ لوگ دیتے ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گے، لوگوں کو اس پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار ہے، یہ 100 انکوائریاں کرے، 1000 کرے، اس میں کچھ بھی نہیں نکلنا۔ 14 ارب ڈالر سیلاب فنڈ پر جو پی ڈی ایم کی حکومت کو ملے، اس کا اگر کسی کو پتہ چلے مجھے بھی بتا دیں، لیکن وہ نہیں پتہ چلے گا آپ کو، کبھی بھی نہیں۔ ان کی 12 جماعت کی صرف تعلیم، ماؤں بہنوں پر زور ڈال کے بدماشی کر کے بن جاتے ہیں، عقل کہاں سے لائیں؟ خان کے مقابلے میں کس کو لا رہے ہیں؟ ان کرکٹرز کو۔ کن کرکٹرز کو دیکھیں جو گراؤنڈ میں 15 سال عمران خان کے ساتھ گلے ملنے کو ترستے رہے، وہ جہاز میں اس کے ساتھ سیٹ پر بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے اور لڑتے تھے اس کی شرٹ لینے کے لیے۔ آج بھی ان کے گھروں میں عمران خان کی شرٹیں پڑی ہوئی ہیں، فریم ہوئی، بوکلاہٹ کا عالم ہے۔ جا کے زور کہاں ڈالا؟ شیخ رشید کی حویلی پہ، لال حویلی۔ اب نہ اس کی بیوی نہ بچے، ایک پارٹی کا بندہ، اسے علیحدہ کر کے کیا کر لیں گے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ذکر ہی نہیں لال حویلی، اور لال حویلی تو ہر دور میں جس کو بھی نظر آتے وہ لال حویلی پہ چڑھ دوڑتا ہے۔ انتقام، انتقام صرف۔ نواز شریف اور مریم نواز کہتے ہیں ہم نے انتقام نہیں لیا، خان پر 200 مقدمے ویسے ہی بن گئے، اس کے گھر 40 گھنٹے شیلنگ کی، فائرنگ کی، اس کے تمام لوگوں کے کاروبار تباہ کیے، عمران خان کا اپنا گھر انہوں نے تباہ و برباد کیا، گولیاں ماری اسے، پھر کہتے گولیاں لگی نہیں۔ بے گناہ معصوم خواتین جیلوں میں ہیں، انہیں گرفتاریاں کی، غدر مچائی، قتل و غارت کیا، ضلع شاہ، عمران ریاض، ننا، عمار آباد، 10 سال بعد 13 سال کے بچے جیلوں میں ڈالے، ظلم اور تشدد کیا۔ لیکن وہ جس طرح چنگیز خان کہتا تھا نا دریا میں بچہ ڈوب رہا تھا، اسے نیزے سے نکال کے کہ یہ میرا رحم ہے، تو اس طرح یہ کہہ رہے ہیں ہمارا انتقام تو تھا ہی نہیں۔ ابھی جو بات مجھے سب سے زیادہ تشویشناک لگی سارے معاملے میں، وہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو اشارہ دیا کہ جی سیاسی کیسز کی سماعت جو سپریم کورٹ اپنا اس میں سیاسی کیسز کو نہیں سنے گی۔ اب سیاسی کیسز اور انسانی حقوق کے کیسز میں فرق کیسے کریں گے؟ عمران ریاض کا کیس سیاسی کیس ہے یا انسانی حقوق کا کیس؟ خواتین جو جیلوں میں ہے وہ سیاسی کیس ہے انسانی حقوق؟ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اسے تو یہ زبردستی سیاسی کیس بنائیں گے۔ 90 دن میں جو الیکشن کروانے ہیں، جو سب سے بڑا معاملہ ہے، وہ سیاسی ہوگا، انسانی ہوگا، جمہوری ہوگا، وہ معاملہ ہوگا کہ اگر کہا تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں۔ دیکھیں عامر فاروق کے پاس عمران خان کے 11 کیسز پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بالکل سامنے فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت ہے۔ 11 کیسز، یا تو کہہ دیں ہائی کورٹ کا قانون الگ ہے، سپریم کورٹ کا قانون الگ ہے، سیاسی کیس الگ ہے اور باقی کیس الگ ہے۔ عمران خان کے کیس ہائی کورٹ نہیں سنے گی۔ اب سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کی سزا ہے، اس پر بچے مار دیں، عورتوں کو جبری جیلوں میں ڈال دیں بنا کسی چالان کے، بنا کسی ٹرائل کے، تو پھر ٹھیک ہے، عدالت کی یہ دکانداری بھی منظور ہے، ترازو تو ویسے بھی لگا ہوا ہے، تولتے رہے اس میں، لیکن ایسا انشاءاللہ ہوگا نہیں۔ امید پہ ہم قائم ہیں، اچھا گمان رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اچھے فیصلے آئیں گے اور معاملات بہتر ہوتے ہوئے آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا سیاسی جماعتیں نہیں ٹوٹتی،
ایسے سیاسی لیڈر بھی نہیں ٹوٹتے، صرف وہ جو جینون عوام کے اندر سے لیڈر ہو. اور عمران خان تو آپ کو پتہ ہے پہلے صرف ایک سیاسی لیڈر تھا، پھر رہنما بنا اور اب وہ قوم کا مرشد بنا ہوا ہے. اسے کیسے توڑنا انہوں نے، توڑ کے اس سے ملنا بھی کیا ہے. انشاءاللہ اگلے ویلا تک کے لیے مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.